एक आंख के बदले 1000 आंखें लूंगा। तोमा ने कहा, खुदा की कसम तू दूसरी आंख भी देने आया है। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा। दोनों आमने सामने आ गए और दोनों घोड़ों से उतरे। दोनों के हाथों में तलवारें और डालें थी और दोनों तेगजनी के माहिर थे। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तवक्का थी कि तोमा की एक ही आंख है और इसकी दूसरी आंख भी जख्मी है, इसलिए वो लड़ नहीं सकेगा। ले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक लाजमी करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। लेकिन वो पूरी महारत से लड़ रहा था। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये तो मालूम ही नहीं था कि तीर अभी तोमा की आंख में ही है। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर वार तोमा बचा जाता था और तोमा का हर वार शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचा रहे थे। शर्जील ने एक वार बड़ा ही जोरदार किया। इनकी तलवार पहले तोमा की ऐनी खुद पर लगी और वहां से फिसल कर कंधे पर लगी जहां ऐनी ज़हरा थी। इतना जोरदार वार लोहे पर पड़ा तो तलवार टूट गई। तोमा ने ललकार कर वार किया जो शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढाल पर लिया। अब तलवार के बगैर थे वार सिर्फ रोक सकते थे। तोमा बढ़ बढ़ कर वार कर रहा था। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो मुजाहिदीन ने देख लिया कि शर्जील तलवार के बगैर खतरे में है तो वो शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तोमा के दरमियान आ गए। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इधर उधर देखा, वो किसी की तलवार ढूंढ रहे थे। कुछ दूर इन्हें अपने एक शहीद मुजाहिद की लाश के करीब इसकी तलवार पड़ी नजर आई। इन्होंने दौड़कर तलवार उठा ली और वापस आए, लेकिन तोमा वहां नहीं था। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोनों मुजाहिदीन से पूछा कि तोमा कहाँ है। इन्होंने बताया कि वो पीछे हटते हटते लड़ाई के हंगामे में गुम हो गया है। इन्होंने इसे घोड़े पर सवार होते देखा था। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबाब पर बड़ा तकलीफ दा दबाव था। इन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रोमियो को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इन्होंने चंद सौ सवारों को अलग करके पहलू से रोमियो पर एक जोरदार हल्ला बोला। कुछ तो इस हल्ले ने काम किया, कुछ रोमी मायूस हो गए और वो पीछे हटने लगे। रोमियो में ये खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें पीछे हटते देखा तो इनके पीछे ना गए क्योंकि मुसलमानों की नफरी थोड़ी रह गई थी। शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। पीछे जाने के बजाय इन्होंने तीर अंदाजों को आगे करके पीछे हटते हुए रोमियो पर तीर का मी बरसा दिया। रोमी अपनी लाशों और जख्मियों के पीछे छोड़ते दरवाजे में जाकर गायब हो गए। रोमी जिस दरवाजे से भी बाहर आए थे वो लाशें और जख्मी फेंक कर उसी दरवाजे से अंदर चले गए। सबसे बड़ा हमला तोमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रोमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा वो इनकी बर्दाश्त से बाहर था। इनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी और अब तो आधी रह गई थी। तोमा के लिए एक दुश्वारी ये पैदा हो गई कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए और तोमा शहर में आकर रुका तो कई शहरियों ने इसे घेर लिया। सालार मुअज़्ज़म, एक आदमी ने कहा, हम सल्तनत रूम के वफादार हैं। हम नहीं चाहते कि रूम की शहनशाही को मजीद नुकसान पहुंचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह की बात की जाए। शहरियों में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी है इसे अब नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फौज जो नुकसान उठा चुकी है वो आपके सामने है और आप खुद भी जख्मी हैं। खतरा ही है कि शहरी जब अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए हैं अपनी ही फौज के लिए नुकसान का बायस बन जाएंगे। तोमा जाबिर कसम का सालार था। इसकी दलेरी और अज़म की पुख्तगी में कोई शक नहीं था, लेकिन इसकी हालत यह हो गई थी कि जो शहरी इसके साथ बात करता था वो इस शहरी की तरफ देखने लगता था। ये वो तोमा था जो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता था। इसके चेहरे के तासुरात में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। इसने अपनी इस आंख पर हाथ रख लिया जिसके अंदर तीर का एक टुकड़ा मौजूद था और ऊपर पट्टी बांधी हुई थी। साफ पता चलता था कि इससे ये जख्म परेशान कर रहा है। मुझे सोचने दो,
اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہے، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسی کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 عیسوی 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 عیسوی 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ 18 ستمبر 634 عیسوی کی رات تھی۔ خالد کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرکز بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد نے کہا، اگر قلعے کے اندر ہی سے آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، خوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد کے 2 محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر آڑسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دی۔ سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرکز ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان، خالد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرکز نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تو قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الاشرق کے قریب فصیل سے رسہ لٹکا کر اترا ہوں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، میرے آنے کا مقصد بھی سن لے۔ سالار اعلیٰ، دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد ہی لڑکی کو میرے حوالے کریں گے۔ سالار اعلیٰ، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کا محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی ترکیب مناؤ، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو تو کہنے آیا ہے؟ اگر تو یہاں کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ ابن ولید، یونس ابن مرکز نے
لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرات کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسے عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچ کہ میں نے رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے اور تجھے دمشق۔ راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دمشق کا سالار توما زخمی ہے، یونس ابن مرکز نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت کا حد کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کے موضوع جگہ بتا دوں گا، آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ ریلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائی کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے، وہاں توقعات اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے معاشرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے، چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازم تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ حلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخوں متفق ہیں۔ اس نے خالد کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا، اور اس کے اول وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے، اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چڑھ رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے تعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور ان علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ جو یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں
تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا مگر صرف جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا، شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھو، مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پھر امن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا، اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تعاون مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا تو ہم گہری سوچ میں پڑ گیا، ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا ان کی خلافت میں جو قدر و مذلت اور ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں، ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اصحاب و عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا، یہ بھی طے پایا کہ خالد کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ شہر کے اس دروازے باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ، جو اس دروازے باب الاشرق کے بامقابل تھا، دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا، توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرکز خالد کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب الاشرق سے کچھ دور کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں رسے تھے، دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرکز خالد کے ساتھ تھا، اسی نے خالد کو یہ جگہ بتائی تھی، وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے، وہ سپہ سالار تھے، انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا، پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بد دلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہوں گے۔ خالد نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی، دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی، کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے، ان کے پیچھے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا، دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرکز انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر پیچھے لٹکا دیے جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرکز بھی ان کے ساتھ ہو گئے، وہ خالد کا گائیڈ تھا۔ خالد نے ان جانبازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد نے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جانبازوں میں سے باقیوں کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے انہیں کسی کی باتیں سنائی دیں۔ رومی سپاہی یونس ابن مرکز نے خالد کے کان میں سرگوشی کی، میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد نے یونس ابن مرکز سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا، تلواریں نکالو اور اتنی تیزی سے وار کرنا ہے کہ رومیوں کا منہ سے کوئی آواز نکلنے کی مہلت نہ ملے۔ یونس ابن مرکز نے فوجی افسروں کی طرح بڑے رعب سے رومی سپاہیوں کو بلایا۔ ان کے آنے تک خالد کے جانباز گہرے کی ترتیب میں ہو گئے۔ رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے، وہ دوڑے آئے۔ رات کا وقت تھا، چاند آدھی رات کے لگ بھگ آفاق سے اڑتا تھا جب رومی سپاہی آ رہے تھے۔ اس وقت چاند شہر کی فصیل سے اوپر آ گیا تھا۔ رومی سپاہی خالد کے جانبازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے۔ وہ قریب آئے تو مسلمان جانباز سواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے 7-8 نے تلواریں نکالی اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے، مگر خاموشی ٹوٹ گئی۔ 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آوازیں میں شور برپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے۔ خالد نے کہا، رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ۔ جہاں دروازہ تھا وہاں دہوڑی تھی۔ خالد اپنے جانبازوں سے آگے تھے، وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی دہوڑی میں گئے۔ وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ وہ شور سن چکے تھے، اس لیے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن خالد نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی۔ ایک کو خالد نے اور دوسرے کو قعقاع نے مار ڈالا۔ دروازہ کھلا، خالد نے حکم دیا، اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں۔ دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کا مستحکم کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار لی گئیں۔ خالد دروازہ کھول کر باہر نکلے، ان کے باقی 50 جانباز باہر کھڑے تھے۔ خالد نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار رہیں، رومی فوج آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں خالد تیاری کا حکم دے آئے تھے، اور یہ حکم بھی کہ دروازے کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھلتے ہی یہ دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اور اوپر آ گیا، اپنے پرائی کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب الاشرق کی طرف آ رہا تھا، یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی اور جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، دروازے بند تھے، وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھیں، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگی، ہمارے آدمی ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے، ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عورتوں کی
اس تانا زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا، وہ تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے۔ اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا، لیکن خالد کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلمان معاشرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا، یہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے ہوئے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ خالد نے ابو عبیدہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد نے ایسی غلطی کیوں کی تھی۔ ابو عبیدہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھے تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم سے کم ایک میل دور تھے۔